अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया इलेक्शन करवाने के हवाले से, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला तो दे दिया गया, लेकिन अगर हम हुकूमती अहदेदारों की जानिब से देखें या हुकूमती फ़ैसलों के बारे में या हुकूमती तनकीद को सामने रखते हुए देखें तो मौजूदा हालात में यही सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है कि हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन करवाते हुए नज़र नहीं आ रही या इलेक्शन करवाने के लिए संजीदा नहीं है। इस हवाले से अगर आज ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके बयान की बात की जाए तो मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर अदालत को तनकीद का निशाना बनाया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसको तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से मरीम नवाज़ ने आज वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अवाम ने कबूल नहीं किया और अवामी जो राय है वो इसके बरक्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से देखें तो आज इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने एक गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत ज़ाहरी तौर पर इलेक्शन से भाग रही है और हुकूमत मुमकिना तौर पर इलेक्शन ना करवाने के लिए जो है वो कोई ना कोई जो है वो टैक्टिक्स ज़रूर इस्तेमाल करेगी। और इमरान खान ने भी कहा कि आज उन्होंने इंदिया दिया अपने इंटरव्यू में कि अगर हुकूमत ने दोबारा इलेक्शन जो हैं वो डिले करवाने की कोशिश की या हुकूमत ने कुछ इस तरह से इक़दामात किए तो तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर जो है वो सड़कों पर होगी और वो जलसे जुलूस जो हैं वो उसकी शक्ल इख्तियार करेगा तहरीक इंसाफ का कारकुन। और एक दफ़ा फिर इमरान खान जो हैं वो उन्होंने इंदिया दिया है और ये पैगाम दिया है हुकूमत को कि अगर इलेक्शन ना हुए तो तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सड़कों पर निकलेगी। मरीम नवाज़ की वकला कन्वेंशन की खिताब की बात करें और जो एक गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने सीधा जो है वो वार किया सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ ने बयान दिया था एक, उसमें भी उन्होंने लंदन में बैठकर इस 3 रुकनी बेंच को तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करना चाहिए और रेफरेंस फ़ाइल करने के लिए वो जो है वो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की उसको जो है वो इस हवाले से तायद भी करेंगे कि इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाए। इसके अलावा जो मुल्क में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम अगर देखें तो इस वक्त हुकूमत जो है वो तमाम तर अपनी तवज्जो है वो इस इलेक्शन को जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुलतवी करवाने के ऊपर तमाम तर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं या हामी वकला हैं वो इस जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का इसको बहुत ही खुशाइन करार दे रहे हैं और इसको आइन की फ़तह करार दे रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता 1 साल की सियासी सूरत हाल की बात करें तो सियासी तमाम तर जो फ़ैसले हैं वो गुज़िश्ता 1 साल से हमें सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में होते हुए नज़र आते हैं और उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक खासा किरदार नज़र आता है और जो तमाम तर फ़ैसले हैं ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक उनकी जो है वो तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो बज़ाहिर है कि सियासतदानों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर डाली गई और सुप्रीम कोर्ट के सरबराह होने की हैसियत से जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये जो ज़िम्मेदारी उन पर डाली गई थी सियासतदानों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से वो या पार्लियामेंट की जानिब से वो उन्होंने बखूबी निभाई है और इसमें वो बड़े जो है वो मजबूत किरदार के तौर पर सामने नज़र आए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस फ़ैसले के कबल या आइंदा जो गुज़िश्ता चंद रोज़ गुजरे उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमें तफरीक नज़र आई, इस हवाले से बेंचेस में तफरीक नज़र आई। इसके अलावा जजेस का जो मौक़िफ़ था उसमें तफरीक नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और उन्होंने तमाम तर सियासी दबाव और तमाम तर अदारियाती जो उन पर एक दबाव था सुप्रीम कोर्ट के अंदर से साथी जजेस की जानिब से उसको भी जो है वो कबूल किया और उसको सामने रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया और 3 रुकनी जो एक बेंच था उसने जो इलेक्शन करवाने के लिए तारीख दी। और अगर ख़ास तौर पर आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 या 15 मई को अब करवाए जाएंगे और इसमें तमाम तर जो ज़ाब्ता इखलाक है वो भी जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब
جانب سے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی بات کریں یا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تمام تر سینیریو بنایا جا رہا ہے اس وقت الیکشن کے لیے، اس کے اوپر تمام تر جو حکم ہے اور تمام تر جو ڈائریکشنز ہیں وہ سپریم کورٹ پہلے ہی جاری کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز جو حکومت ہے اس کو بھی یہ احکامات جاری کیے کہ الیکشن کمیشن کے لیے جو خاص طور پر الیکشن کروانے کے لیے پنجاب میں فنڈ کی ضرورت ہے، اس میں 21 ارب روپیہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو الیکشن سے قبل۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اداروں کو بھی جو ہے وہ اس میں معاونت کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو چیف سیکرٹری ہیں دونوں اداروں کے، وزارت قانون کا اور وزارت دفاع کا، اور اس حوالے سے خاص طور پر سپریم کورٹ نے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ خاص طور پر چیف سیکرٹری وزارت خزانہ اور اس کے علاوہ جو وزارت دفاع کے چیف سیکرٹری ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ ذاتی طور پر یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو انتخابات ہیں اس کے لیے معاونت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جائے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں یا الیکشن نہ کروائے جائیں۔ اگر تو الیکشن کروانے ہیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں پر لے رکھی ہے، کہ جو گزشتہ دنوں میں جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا جو کہ ہمارے سیاستدان آپس میں مفاہمت سے حل نہیں کر پائے، اور آئین کے مطابق جو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے، اس میں جب تاخیر ہوتی ہوئی نظر آئی تو سپریم کورٹ نے اس پر از خود نوٹس لیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اور صدر کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک تاریخ دی گئی 30 اپریل کی۔ اس کے بعد جو یہ موجودہ سینیریو ہے اس میں دوبارہ سپریم کورٹ ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئی، اور تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت الیکشن کروانے کی وہ سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں پر لے رکھی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہی۔ دوسری جانب اگر الیکشن نہ کروانے کی بات کی جائے تو اس میں ظاہری طور پر جو ہے وہ حکومت اس وقت ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہ ہوں، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، تمام کے تمام کا جو ایک ہی موقف ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور اس فیصلے پر دوبارہ سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اگر نظر ثانی کی بات کی جائے تو اس وقت حکومت کے پاس ایک آپشن موجود ہے نظر ثانی کی درخواست کا، اور وہ اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دوبارہ جا سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ابھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دوبارہ نہیں جایا جائے گا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ اگر الیکشن کے حوالے سے حکومتی جماعتیں دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست کرتی ہیں تو یہی جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اس سماعت کو سنے گا، اور ظاہری طور پر پھر یہ جو ایک نظر ثانی کی اپیل ہوگی حکومت کی طرف سے وہ رد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ انہی ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے الیکشن کے لیے جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ تجویز کی ہے یا اس کا حکم دیا ہے۔ اب دوسرا آپشن حکومت کے پاس یہ ہے کہ جو قانون سازی کے لیے ایک جو بل ہے اس وقت صدر کے ٹیبل پر ہے، جو کہ تقریباً 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے وہ خود ہی قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا، اور عدالتوں کے مطابق اور چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، یا چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر جو نیا بل پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں، وہ منظور ہونے کے بعد قانونی حیثیت جب اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد اگر حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی تو پھر یہ جو تینوں ججز ہوں گے یا یہ جو بینچ ہے موجودہ جس نے الیکشن کے لیے حکم دیا ہے، یہ اس کے پاس جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست نہیں جائے گی، اور ممکنہ طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، تو ان کے پاس کیونکہ نئے قانون کے مطابق اب بینچ بنانے کا اور از خود نوٹس کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے سینئر ترین جو 3 ججز ہوں گے جو بینچ میں جو ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ تجاویز سامنے رکھی جائیں گی اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تب یہ ممکنہ طور پر سامنے باتیں آ سکتی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن کروانے کا اس کو جو ہے وہ معطل کر دے، اور دوبارہ جو بال ہے یا دوبارہ جو چیزیں ہیں وہ حکومت کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں۔
اس کے علاوہ ملک میں سیاسی صورتحال کی بات کریں تو اس وقت ملک میں اسی چیز کو لے کر دونوں اطراف سے بحث ہو رہی ہے، اپوزیشن کے حوالے سے بھی اور حکومتی عہدیدار بھی اسی حوالے سے بحث کر رہے ہیں، اور جو الیکشن ہے وہ اس وقت حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک جو ہے وہ اس میں مقابلہ سا نظر آتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں مریم نواز کے آج کے خطاب کی جو انہوں نے ورکن کنونشن میں کیا، تو اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ایک دفعہ پھر انہوں نے عمران خان کو لاڈلا قرار دیتے ہوئے یہی کہا کہ سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ آج بلاول بھٹو نے بھی کراچی میں خطاب کیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو ایک حکم نامہ ہے یا فیصلہ ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں جو انصاف ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ملکی جو انصاف کے ادارے ہیں وہ انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ اگر 4-5 دن کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو تمام تر جو حکومت کی توجہ ہے وہ اسی طرف مرکوز ہے کہ کس طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو فوری طور پر کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور ہنگامی اجلاس میں فوری طور پر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا اس کو مسترد کیا جاتا ہے یا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ آج اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ کابینہ کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا چکا ہے اور وہ یہ ایک جو ہے وہ درخواست بھی دے چکے ہیں کابینہ کے حوالے سے کہ کابینہ کے کن کن وزراء نے اس فیصلے کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور اگر یہ تمام تر تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، یا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کابینہ کے جو وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہے یا حکومت ہے وہ اپنے اس بیانیے سے یا اپنے اس فیصلے سے کابینہ پیچھے نہیں ہٹتی تو تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ سے عدالت کے دروازے پر ہوگی اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا اور آرٹیکل 63 کے مطابق جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا سپریم کورٹ میں درخواست کی صورت میں۔ اس کے علاوہ اگر حکومت کی جو ہے وہ باغ دوڑ اس حوالے سے دیکھیں تو گزشتہ 1 یا 1.5 ہفتے کے دوران حکومت یا حکومتی کابینہ یا حکومتی وزراء اس حوالے سے ہمیں یا حکومت کے قانون ساز جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے ایکٹیو نظر آئے، اور کبھی اس طرح سے یہ گزشتہ 1 سال یا 6 مہینے جو گزرے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو، اس کے دوران کبھی اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا گیا پارلیمنٹ میں، خاص طور پر وزیر اعظم کو جو گزشتہ 3 روز سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تشریف لاتے رہے اور اپنے جو ہے وہ خدشات ظاہر کرتے رہے خاص طور پر اس فیصلے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نام نہاد قسم کی جو اس وقت اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں، خاص طور پر قومی اسمبلی میں، جس کے سربراہ ہیں یا جو قائد حزب اختلاف ہیں راجہ ریاض، انہوں نے بھی گزشتہ روز ججز کو جو ہے وہ خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ ان کی سابق پارٹی، کیونکہ وہ اس وقت منحرف ارکان کی فہرست میں شامل ہے ان کا نام، تو انہوں نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے لیے شیطان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، جس کے بعد جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ ریاض، انہوں نے شیطان کے لفظ کو حذف کرانے کی تلقین کی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ میں، اور یہ ایسے الفاظ پارلیمنٹ میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمام تر صورتحال جو اس وقت ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے، ملک میں آئینی جو ہے وہ آئینی اقدامات کے مطابق یا آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، لیکن دوسری جانب حکومت کی تمام مشینری اس وقت ہمیں جو متحرک نظر آتی ہے وہ الیکشن نہ کروانے کے لیے متحرک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل کے اوپر الیکشن کمیشن کے ہی وکیل نے یہ شرطیہ طور پر بات رکھی سامنے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شرط لگا کر کہہ لیں کہ میں شرط لگا سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو جو حکومتی وکلاء ہیں، حکومتی ارکان ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، اس میں چاہے وزیر اعظم ہوں، مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، تمام کے جو بیانات ہیں اس وقت وہ الیکشن نہ کروانے کی طرف جا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں الیکشن جو ہیں وہ نہ کروائے جائیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر ہے کہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی سوائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے، اور اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو تحریک انصاف ظاہری طور پر پھر دوبارہ سے عدالت میں جائے گی اور عدالتی دروازہ ہی کھٹکھٹائے گی، اور آنے والے دنوں میں کچھ دنوں
دنوں میں ہی یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کو جو عدالتی حکم کے مطابق ایک سرمایہ کی ضرورت ہے یا فنڈ کی ضرورت ہے الیکشن کروانے کے لیے، وہ حکومت کی جانب سے دیے جاتے ہیں یا نہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا جب الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ سے درخواست کی جائے گی سیکٹری دفاع کو سیکیورٹی کے لیے، تو آگے سے کیا موقف سامنے آتا ہے۔ کیا سیکیورٹی کے لیے جو ہیں وہ پولیس یا دوسرے جو فورسز ہیں وہ ان کی خدمات سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کو ملیں گی یا نہیں۔ تو آنے والے 10 یا 15 روز میں یہ تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ کا یہ حکم بھی ہے ہمارے سامنے کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو الیکشن کمیشن فوری طور پر سپریم کورٹ میں جائے گی، اور اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے دوبارہ الیکشن کمیشن، اگر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو ظاہری طور پر پھر جو جتنے بھی اس وقت عہدیدار ہیں، خاص طور پر ان میں وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہے، کہ اگر وزیر اعظم کا نام بھی اگر اس فہرست میں شامل ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ اگر وزیر اعظم کو بلاتی ہے سپریم کورٹ کے فلور کے اوپر یا عدالت میں، اگر وزیر اعظم اس میں جو ہے وہ انکار کرتے ہیں تو ظاہری طور پر نااہلی کی تلوار ان کے سر پر بھی لٹک رہی ہے۔ اور جو اس وقت مریم نواز یا نواز شریف بیانات دے رہے ہیں، ظاہری طور پر یہی نظر آتا ہے کہ مریم نواز اس وقت اپنے چچا کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے پرزور کوشش کر رہی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کے التوا کے لیے اگر چچا کی قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے تو ظاہری طور پر نون لیگ یا مریم نواز اس سے دریغ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔